बुलेटिन में खुशामदीद। पंजाब की बात करने पर लोगों को गुस्सा आता है। अगर मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सूबे की तरक्की से जलने वालों के दिमाग साफ कर रही हूँ। पंजाब से जराइम और गंद का सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हूँ। मरियम नवाज ने कहा, तमाम सूबों को बहुत पैसा मिलता है, अवाम को सहूलतें दस्तयाब नहीं तो सूबाई हुकूमतों से सवाल करें। अपना हक मांग कर नहीं बल्कि बिन मांगे मिलना चाहिए। जुर्म की सफाई करती पंजाब से, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती? मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? जैसे आज पंजाब साफ है, मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है, बलूचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है, सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं। आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, लैपटॉप्स नहीं मिलते तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। गवर्नर पंजाब के अपने सूबे की वजीर आला पर तनकीद। सरदार सलीम हैदर ने कहा, बात मुआफी की नहीं इज्जत की है। यहाँ कोई आए शाएं और न्यूटन नहीं, सब इंसान है। बगैर वजह रगड़ा लगाएंगे तो तकलीफ होगी। पीपल्स पार्टी होगी तो सिस्टम चलेगा, वरना नहीं। गवर्नर पंजाब ने असद कैसर की पेशकश पर पार्टी को मशवरा दिया, चूल्हे से निकलकर तंदूर में सर न दे। पीपल्स पार्टी साथ शामिल हुई तो ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी। इज्जत भी ना हो, एहसास भी ना हो कि एक किरदार है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। सिस्टम पीपल्स पार्टी साथ होगी तो चलेगा, वरना ये सिस्टम चलने वाला है। बात माफी की नहीं है, बात इज्जत की। बगैर किसी वजह के आपको रगड़ा लगाऊंगा तो फिर आपको तकलीफ उसकी जरूर हो। कोई यहाँ आइंस्टाइन भी नहीं है और कोई न्यूटन भी यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। सारे इंसान है, ये जमहूरियत है। डॉक्टर असद कैसर साहब ने खड़े होकर तो कह दिया, पीपल पार्टी की फ्रेंडली फायर को वेलकम करते हैं, आदम इत्तेफाक पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। कोई गारंटी नहीं है। पार्टी को ये मशवरा दूंगा कि चूल्ही जो निकल के तंदूरे सिर देने की लोड़ नहीं। तमाम मैंडेट देंगे अगले इलेक्शन के बाद। बिलावल भुट्टो साहब को जरूर प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। पंजाब की वजीर इत्तलात ने सिंध हुकूमत को सिंधु देश का ताना भी दे दिया। अजमा बुखारी ने कहा, सिंध किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें। आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। आप दिन रात हमारी क़यादत पर हमले करेंगे तो क्या हम फूलों के हार पहनाएंगे? शोले उगलती जबानों के साथ सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? पहले गालियां देते हैं, शोला बयानी करते हैं, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। ये हमारी क़यादत और पार्टी की आला ज़र्फ़ी है जो ज़ाती हमलों के बाद भी हम खामोश हैं। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वजारत उस्मा पर बैठे अच्छे नहीं लगते। पीपी से खार ये है कि शहबाज शरीफ को जरदारी साहब ने नामजद किया। पीपल्स पार्टी का तुर्की बा तुर्की जवाब। सेनेटर परवशा खान ने कहा, पीपी इत्तेहादी है, आपके गुलाम नहीं। सेनेटर वकार मेहदी बोले, सिंध 71% गैस पैदा करता है, हमने तो नहीं कहा हमारी गैस। पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। पीपल्स पार्टी से खार ही ये है कि क्यों मियां शहबाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए नॉमिनेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं है। सीटीडी क्या चीज, कितने जाली मुकाबले किए। हम चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने। पंजाब हुकूमत बौखलाहट, झुंझलाहट और घबराहट का शिकार है। आप कहती हैं कि जी 17 साल में 17 मंसूबे दिखाए, मैं 1700 मंसूबे दिखाता हूँ। सिंध के अंदर 71% गैस पैदा होती है। हमने तो कभी नहीं कहा कि मेरा पानी, मेरी बिजली, मेरा गैस मुल्क का है, सबका है। पंजाब सिंध हुकूमत तनाज़े पर सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सिंध और पंजाब हुकूमत में तनाव पर बात हुई। सदर ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए हैं।
ملائیشیا کی یونیورسٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو PhD کی اعزازی ڈگری سے نواز دیا۔ اعزازی ڈگری ملک کی ترقی میں غیر معمولی قیادت اور خدمات کے اعتراف میں دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا، ہمیشہ خلوص نیت اور ثابت قدمی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہوں۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنا اعزاز ہے۔ confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics. پاکستان اور ملیشیا کا تعلقات مزید مضبوط بنانے، علاقائی امن، تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ملیشیا کا مشترکہ اعلامیہ جاری، جس میں بتایا گیا ملیشیا نے پاکستان کے لیے پام آئل کی برآمدات بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ملکوں نے پام آئل سپلائی چین پائیدار بنانے اور حلال سرٹیفیکیشن کا عمل آسان بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ دفاعی اشتراک، تعلیم، فنی تربیت، صحت، سیاحت اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ امن معاہدے کے لیے حماس کے مطالبے بھی سامنے آ گئے۔ مصر میں جاری مذاکرات میں حماس نے اپنے مطالبات رکھ دیے۔ حماس ترجمان فوزی برہوم نے بتایا، اپنے معاہدے پر کام کر رہے ہیں جو جنگ بندی کا سبب بنے۔ قابض فوج کے مکمل انخلاء اور امداد تک رسائی اولین ترجیح ہے۔ بے گھر افراد کی گھروں کو واپسی ہونی چاہیے۔ فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے پینل کی نگرانی میں تعمیر نو کے کام کے فوری آغاز کی ضمانت بھی شامل ہے۔ قومی حقوق، عوام کی آزادی اور خود مختاری کا دفاع جاری رکھیں گے۔ امریکی حمایت اور طاقتور فوجی کارروائی کے باوجود اسرائیل کو غزہ میں فتح حاصل نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے عرب مسلم ملکوں کے امن منصوبے میں تبدیلیاں کی۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا انکشاف۔ ماجد الانصاری نے بتایا، امریکی صدر ٹرمپ کو پیش کرنے سے پہلے اسرائیل نے مجوزہ منصوبے میں ترمیم کی۔ غزہ کی تعمیر نو عالمی تعاون سے ہوگی، مگر فیصلے فلسطینی خود کریں گے۔ فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کے تعین کی مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ ابھی حماس کے مستقبل پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ اصل اختیار فلسطینی عوام کا ہونا چاہیے۔ قطر جنگ کے خاتمے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ تمام فریقین پر زور دے رہے ہیں غزہ میں جاری نسل کشی کا فوری خاتمہ ہو۔ مذاکرات جاری ہیں، جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دو سال میں امریکہ نے اسرائیل پر 34 ارب ڈالر نچھاور کیے۔ اسرائیل امریکہ کی سفارتی اور مالی حمایت سے جنگیں لڑ رہا ہے۔ امریکی ادارے کاسٹ آف وار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی مدد کے بغیر اسرائیل غزہ، لیبنان، ایران میں جنگیں نہیں لڑ سکتا۔ امریکی ہتھیار اور پیسہ نہ ہوتا تو اسرائیل حملے نہ کرتا۔ اسرائیلی فوج امریکی ہتھیاروں کے بغیر جنگی صلاحیت برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ امریکی فوجی اخراجات میں اسرائیل کے لیے بھی رقم رکھی جاتی ہے۔ بائیڈن اور ٹرمپ دونوں نے اسرائیل کو ہتھیار اور فنڈز دیے۔ امریکہ کی اندھی حمایت نے اسرائیل کو عالمی قوانین توڑنے کا حوصلہ دیا۔ امریکی عوام اپنے ٹیکسوں کے غلط استعمال پر سخت برہم ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی قید سے رہائی مل گئی۔ اردن پہنچ گئے۔ ویڈیو پیغام میں اسرائیلی مظالم سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی فوج نے ہمیں ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈالیں، ہم پر کتے چھوڑے گئے، تشدد کیا گیا، ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی۔ 50 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ نگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے۔ اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھ دی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا۔ ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی مطالبات کے لیے۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کی گودی میڈیا پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں بھارت میں کوئی وسیم اکرم نام کا جاسوس پکڑا گیا، ٹی وی پر میری تصویر چلا دی، کسی نے تصدیق کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ بلا وجہ جان عذاب میں نہ ڈالیں۔ بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خانم کو سیاسی امور میں مداخلت سے روک دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بتا دیا۔ جنید اکبر کا پارٹی میں منافقت کا الزام۔
پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں دھڑے بندی پر بحث ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ارکان پارلیمنٹ نے علیمہ خانم اور علی امین گنڈاپور کے درمیان صلح کرانے کی تجویز دی۔ جنید اکبر نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے معاملے پر واک آؤٹ کیا، کہا صرف مجھے ہٹانے کے لیے سب کو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دلائے گئے، منافقت ہو رہی ہے، میں کسی کا غلام نہیں، خیبر پختونخوا میں پارٹی صدر ہوں، صوبائی حکومت تعاون نہ کرے تو کیا کر سکتا ہوں۔ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت نہیں بنائے گی، پارٹی سیکرٹری جنرل نے واضح کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا نورا کشتی نہیں تو پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لائے، نون لیگ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے۔ علامہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی نے ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم ہیں۔ اگر تو یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، اگر تو یہ ایک نورا کشتی نہیں ہے، اگر عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت گرتی ہے اور اس کے بعد معاملہ شفاف الیکشن کی جانب جاتا ہے تو بالکل ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ حکومت بنانا تو میں سمجھتا ہوں بالکل ممکن نہیں ہے۔ اگر سہولت کاری کرنا ہوتی تو خان صاحب 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں نہ ہوتی۔ علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب یہ ثابت قدم ہیں۔ خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ سینئر لوگ ہیں، ان کو ہم اگر قیادت دیتے ہیں اسمبلی کے اندر تو یہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ پوری جماعت اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفد پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا مارکہ حق میں بھارت پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہماری فوجی ترقیاتی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز اور اندرونی پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی چاہے وہ خود ساختہ ہو یا مشرقی اور مغربی اس کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں۔ انٹرویو کے دوران ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے مارکہ حق میں پاکستانی ہتھیاروں بشمول افواج پاکستان میں شامل چینی پلیٹ فارمز کی مؤثر کارکردگی کی توثیق کی۔ نوکریاں اور مواقع نہ ملنا صرف بلوچستان نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن ان غلطیوں میں ریاست کا کوئی گناہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا نوجوانوں سے خطاب، کہا نوجوان بغیر تحقیق پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے، نوجوانوں کو ریاست کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے۔ فیوچر ہمارا 60% ہماری یوتھ ہے۔ آپ نے بغیر تحقیق کے پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنا۔ کبھی کبھار آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ریاست کا کوئی گناہ نہیں ہے ان ساری غلطیوں میں۔ بیڈ گورننس پریکٹسز ہیں، آپ کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں، جاب اپرچونٹیز نہیں مل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان بھر کے مسائل ہیں، یہ صرف آپ کے مسئلے نہیں ہیں، لیکن آپ نے ریاست سے ڈس انٹیگریٹ نہیں ہونا ہے، آپ نے ریاست کے ساتھ انٹیگریٹ رہنا ہے۔ کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں 2 روز قبل ہونے والا پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا۔ زخمی ملزم گلزار کے گھر پر دعوت میں ایس ایچ او میمن گوٹ جاوید ابڑو اور ہیڈ محرر کی شرکت کی ویڈیو ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزم گلزار پولیس اہلکاروں کو کھانا پیش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دعوت مبینہ ملزم کے والد امام دین نے 4 روز قبل کی تھی۔ ملزم کے والد اور ایس ایچ او کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں۔ پولیس نے مقابلے میں زخمی ملزم پر 10 سے زائد مقدمات ظاہر کیے۔ امام دین کا کہنا ہے ایس ایچ او اور ہیڈ محرر اس کی دعوت پر گھر آئے تھے۔ پولیس نے بیٹے اور اس کے دوست کو بلایا اور 2 روز تھانے میں رکھا۔ بیٹے سمیت 3 نوجوانوں کو جھوٹے مقابلے میں زخمی کیا گیا۔ جاوید ابڑو نے بڑی میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، انہوں نے میرے سے بھائی بند کر کے روٹی کھا کے دعوتیں کھا کے میرے بچے کو انہوں نے ہوٹل پہ بلا کے ادھر سے چھپا دیا تھا۔ FR بھی وہ کاٹی ہے، پولیس مقابلہ۔ کراچی میں بنگلے کی چھت پر ویڈ اگانے والا پکڑا گیا۔ ملزم نیا ناظم آباد میں اپنے گھر کی چھت پر ویڈ کاشت کر رہا تھا۔ پولیس نے گھر سے 12 کروڑ مالیت کی ویڈ کے 45 پودے برآمد کر لیے۔ پولیس کا کہنا ہے ان پودوں میں 12 کلو کے قریب ویڈ تھی۔ ہمیں ابھی حاصل ہوئی ہے، اس کو پہلے ہم نے گرفتار کیا ہے، اسے خریداری کروائی ہے، پھر اس کو پکڑ کے لائے ہیں، اس کے گھر پہ ریڈ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے گھر میں اور بھی ویڈ پڑا ہوا ہے اور اس کے پورا پلانٹ لگے ہوئے ہیں میرے، تو 45 سے پودے برآمد کیے ہیں، 42 گرام تیار شدہ ویڈ گرام استعمال کی ہے، اور جو یہ پلانٹ ہیں یہ 10 سے 12 کلو تک ہیں۔ معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو بے نقاب کرتا ایک اور ڈرامہ شرپسند کل رات سے ARY ڈیجیٹل پر شروع ہو رہا ہے۔ ڈرامہ معاشرے کے ایسے کرداروں کی عکاسی کرتا ہے جن کا کام ہی لوگوں کی زندگی میں
شر پھیلانا ہے۔ ڈرامے کا ٹائٹل سانگ لیجنڈری گلوکار راحت فتح علی خان اور ان کے بیٹے شاہ زمان علی خان نے گایا ہے۔ نمایاں اداکاروں میں نعمان اعجاز، حریم فاروق، ہرامانی، عفان وحید اور دیگر شامل ہیں۔ تو دیکھنا نہ بھولیے ہر بدھ اور جمعرات کو رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ ابھی تو منگنی ہوئی ہے، شادی تو ابھی باقی ہے میرے دوست۔ شازیہ میں نے کا رشتہ ختم تو بس ختم۔ میری بیٹی کو رلایا نا، تمہیں بھی رونا ہوگا۔ ہمیں افسر کے لیے لڑنا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور میں اچانک پاسپورٹ آفس پہنچ گئے اور شہریوں سے سہولتوں کے بارے میں پوچھا۔ شہریوں نے پاسپورٹ بنوانے کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہریوں نے بتایا پہلے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا، اب عملہ مکمل رہنمائی کرتا ہے اور پاسپورٹ بھی مقررہ مدت میں مل جاتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاسپورٹ آفس آ کر خوشی ہوئی، شہریوں کا اطمینان ہی ہماری کامیابی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔